अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में रहते थे। हमारा घर बहुत खुला और हवादार था। कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी जगह को छोड़कर 100-200 गज के फ्लैट में रहना पड़ेगा, लेकिन औलाद के सामने अपना आराम कोई मायने नहीं रखता। ये सन 2006 की बात है। मेरी बड़ी बेटी का प्रेप 1 क्लिफ्टन के एक स्कूल में दाखिला हो गया था, तो एक 3.5 साल की बच्ची के लिए गुलशन से रोज़ क्लिफ्टन आना आसान नहीं था। वो कमज़ोर फूल सी बच्ची। फिर मेरे दबंग ससुर ने ऐलान कर दिया कि या तो स्कूल बदलो या घर। दादा से पोती की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती थी, और मैं भी 4 महीने की दूसरी बच्ची के साथ बड़ी बच्ची को स्कूल लाने ले जाने में बेहाल हो गई थी। फिर फैसला ये हुआ कि स्कूल बहुत अच्छा है और मुकद्दर से दाखिला भी हुआ है, लिहाजा घर बदला जाएगा। ये बात मेरे सास ससुर के लिए दुख का बाइस तो थी, लेकिन मेरे शौहर भी बात की हैसियत से अपनी बेटी का सोच रहे थे। हमने काफ़ी मकान देखे, लेकिन मैं खुद भी कभी अकेली नहीं रही थी, और फिर मेरे साथ 2 नन्ही बच्चियाँ। तो फैसला ये हुआ कि फ़्लैट लिया जाए। तो फ्लैट काफ़ी महफूज होते हैं घर के मुकाबले में, लिहाजा हमने एक फ़्लैट का सौदा किया एक हिंदू फैमिली से, जो खुद सखर में रिहाइश पजीर थे, और ये फ़्लैट खाली पड़ा हुआ था। फ्लैट के लाउंज में चिन्योटी काम के एक बेहद खूबसूरत 4 कोने वाले जंगले में मंदिर बना रखा था। मैंने बर्मला लाउंज में वो मंदिर देखते ही नागवारी का इजहार किया था। तेज़ रंगो रोगन से आरास्ता दीवारें मुझे एक नज़र नहीं भाई थीं। मेरे शौहर ने कहा, तुम 2 महीने बाद ये फ्लैट देखना, और इस बीच तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगी। वाकई में 2 महीने बाद नक्शा ही कुछ और था। मेरा दिल बाग बाग हो गया था, लेकिन कुदरती तौर पर मैं वहाँ इस कदर इबादत गुजार हो गई थी जैसे मैं हर वो नक्श मिटा देना चाहती हूँ जो मंदिर की पूजा पाठ में हुआ। तहज्जुद भी कई बार नसीब हुई। सूरह बकरा 40 दिन तक बिला नागा पढ़ी, और सूरह मरियम हर इशा के बाद। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ। हमारी अपनी सेपरेट छत थी। मैं मगरिब के बाद कभी भी फ्लैट में नहीं रहती थी। मासी हमारी चाय छत पर लगाकर जाती थी, और मैं बच्चों को लेकर वहीं रहती जब तक आसिफ घर नहीं आ जाते थे। इस वक्त तक बच्चे खेलते रहते और मैं फ़ोन पर लगी रहती। टाइम गुजर जाता। फिर मेरी आहिस्ता आहिस्ता घर से उनसियत होने लगी। मगरिब के वक्त डर लगता था, पता नहीं क्यों। छठी हिस्स कुछ बताती थी। मेरी कोशिश रहती कि इस वक्त छत पर रहूं, लेकिन फिर कभी कोई काम होता या कुछ और वजह से मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया और टीवी वगैरह लगाकर रौनक कर लेती थी। स्टार प्लस और इंडिया के ड्रामों से मुझे सख्त तरीन नफरत थी। मेरे घर में कोई मुलाजिम भी इंडियन ड्रामे नहीं देख सकता था। एक दिन मासी कोई ऐसा ड्रामा देख रही थी जिसमें भजन वगैरह ज़ोरों शोर से चल रहा था। मेरी जान जल कर रह गई। मैं आपे से बाहर होकर चीखी, बंद करो ये मनहूस आवाज़, सारे घर में नहुसत फैल रही है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि किसी और मखलूक को मेरी बात बुरी लग सकती है। किचन में एक रोशनदान था, वहाँ से हवा की ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं कि रगों में खून जमने लगा, जैसे कि कोई घटिया तरीन सुजुकी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। कोई बहुत ही खटारा सी गाड़ी। कभी तेज़ आवाज़, कभी मध्यम, कभी सन्नाटा। फिर एक नई मुश्किल आन पहुँची। मुझे ऐन मगरिब के वक्त ऐसी नींद आती कि लाख कोशिश के बावजूद मैं जाग ना पाती। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं बेदम हो जाती, और इस पर गज़ब ये कि लाइट चली जाती। मेरी आंखें खुली होती लेकिन जिस्म बेजान। एक रात तो हद हो गई। मैं अपने बेड पर सो रही थी। आसिफ भी बेखबर सो रहे थे। मुझे कुछ गर्मी सी लगी। पंखे की ज़्यादा हवा पैरों की तरफ आ रही थी, इसलिए मैंने तकिया सिरहाने से उठाकर पैरों के साइड पर रख लिया और सो गई। कुछ ही देर बाद मैंने चेहरे को घुमाकर आंखें पूरी खोल दी। देखा कि एक औरत बेड के बिल्कुल इस कोने के साथ किसी कुर्सी पर बैठी है, जो हमारे घर की कुर्सी नहीं थी। मैं आज भी इसका चेहरा ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ जैसे वो कल की बात हो।
اس کی لمبی موٹی چوٹی تھی اور بال ایک طرف سفید اور ایک طرف کالے تھے. آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی مجھے جھک کر سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی. ناک و نقشہ بالکل کھڑا, ذرا بھاری جسامت لیکن بے ڈول ہرگز نہیں, اور بیٹھے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبی بھی ہوگی. سفید ساڑی, ماتھے پر بندیا, بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں جو جھپک نہیں رہی تھیں. کمرے میں ایک عجیب سی تیز اور بھاری خوشبو جس میں ایک طرح کی چران بھی شامل تھی. ایسی ہی بھاری خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب میں پہلی مرتبہ اس فلیٹ میں داخل ہوئی تھی. میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھیں. میری زبان بالکل بند تھی, میرا جسم بے جان تھا, میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی. میں نے اپنی پوری قوت یکجا کر کے اپنے ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ٹٹولا کہ اس کو چٹکی نوچ کر جگا تو سکوں, لیکن اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے دور تھی. میری اور اس عورت کی آنکھیں مستقل ملی رہیں بنا آنکھ جھپکے. یقین کریں میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے. پھر تو یہ معمول بن گیا. میرا چین و سکون سب لٹ گیا تھا. میری امی رہنے آئی ہوئی تھیں اور وہ سو رہی تھیں. دوپہر کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی. ماسی استری کر رہی تھی, بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی کہ اتنے میں امی کی زوردار چیخوں کی آواز آنے لگی. کون ہو تم؟ اور مجھے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ امی نے بھی اس جنی کو دیکھ لیا تھا. میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی تو امی نے ڈرتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بتایا کہ ایک عورت ان پر جھکی ہوئی تھی, ان کو گھور رہی تھی. بس پھر کیا تھا؟ میں نے پٹر پٹر پورا حلیہ بیان کر کے پوچھا, امی ایسی تھی؟ امی نے کہا ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی. پھر امی بھی کچھ دن رہ کر چلی گئی اور پھر میں تھی اور وہ فلیٹ. میں نے تو پھر خوب رونا دھونا شروع کر دیا آصف کے ساتھ. اس کے گھر آتے ہی وہ پریشان ہو جاتے اور تسلیاں دیتے اور کبھی کبھی تنگ بھی آ جاتے. میری بس ایک ہی رٹ تھی, مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, خدا کے واسطے کہیں اور چلو. آصف مجھے ڈانٹ کر کہتا, بچوں کا کھیل نہیں ہے گھر بدلنا. میں ماسی کے گلے لگ کر اکثر رویا کرتی. ایک وہی ہمدرد نظر آتی تھی. میں اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے آصف کے آنے تک رک جاؤ, لیکن وہ بیچاری مجبور تھی. وہ کہتی, باجی میرے دونوں بچے گونگے بہرے ہیں, میں جب گھر جاتی ہوں تو گلی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, اور ان کا باپ جو کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ 12 بجے کے بعد آتا تھا. میں اس کی مجبوری سن کر چپ ہو جاتی. وہ مجھے ہر طرح کی تسلی دے کر چلی جاتی. مغرب کے قریب وہی میں نہ چاہتے ہوئے سو جاتی تھی, اور پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ ہے اور میں ہل بھی نہ پاتی تھی. ایسے میں کئی بار ایسا ہوا کہ لائٹ چلی گئی. میں جیسے حالت جنگ میں تھی. میری ایک نہ چلتی تھی, نہ اس جنی کے آگے نہ آصف کے آگے. روز روز اس ہنگامے نے مجھے ہلکان کر دیا تھا. روز آصف کے آتے ہی بس یہی رونا دھونا ہوتا. وہ کبھی تو پیار سے سمجھاتے اور کبھی جھنجھلا جاتے کہ تم ہر کسی سے یہ جن بھوت کی باتیں مت کیا کرو, یہ گھر بدنام ہو جائے گا اور کوئی خریدے گا بھی نہیں. گھر 1-2 دن میں نہیں بکتے, کرتے ہیں کچھ. اور میں زچ ہو کر کہتی, اللہ کرے کہ وہ جنی تم کو دکھائی دے تو تمہیں پتہ چلے. مجھے تو تم گھوٹ کر ہی مار دو, میں تو تم سے اب ذکر بھی نہیں کروں گی اور اکیلی سہتی رہوں گی. ایک دن میری بڑی بچی دوسرے کمرے سے روتی ہوئی آئی. اس کو بھی وہ جنی نظر آئی تھی, حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اس دن میرا خوف ہوا ہو گیا اور میں خود ایک چڑیل نما چیز بن گئی. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا. 2 ہاتھ کرنے کے دل میں سوچ لی کہ یا تو تم نہیں یا پھر میں نہیں. میں شام کو ماسی کے جانے کے بعد اکثر بچوں کو چھت پر کھیلنے چھوڑ کر اکیلی فلیٹ میں بیٹھ جاتی اور زور زور سے اس جنی کو مخاطب کرتی. مجھے نہیں معلوم یہ حوصلہ کہاں سے آیا. میں اس کو سمجھاتی کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی تو مجھے معاف کر دو. یہ گھر مجھ سے پہلے آپ کا ہے, ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دو. لیکن کسی کے مذہب میں یہ کہاں جائز ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے خدا سے دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ ہمارا بندوبست کہیں اور ہو جائے. اور میری بھی اپنے اللہ سے آپ کے لیے دعا ہے, لیکن ہم کو تنگ مت کریں. میں کوئی ایسا الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گی کہ آپ کو برا لگے.
یہ سب کہنے کے بعد مجھ میں ایک اعتماد سا آ گیا. مجھے ایسا لگا جیسے ان حرکتوں میں کمی آئی ہو. جو پہلے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھیں اب وہ حرکات کم ہو چکی تھیں. اب میں آصف کو بھی زیادہ منہ نہ لگاتی. اب مجھے اپنی مشکلات کو خود فیس کرنا آ گیا تھا. وہ پوچھتے بھی کہ آج کچھ ہوا تو نہیں, آج دن کیسا گزرا. میں تنگ آ کر جواب دیتی کیسا گزرا, ٹھیک ہی گزرا ہے. جیسا بھی گزرا آپ سن کے کیا کریں گے. میں یہ سوچ کر بات کرتی کہ میری ہر بات وہ جنی سن رہی ہے. پھر جیسے قدرت ہم پر مہربان ہو گئی. میرے شوہر نارتھ ناظم آباد والا گھر جو کئی سال سے بکنے کے لیے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس تھا اور اس کی 90 لاکھ سے زیادہ قیمت نہ لگتی تھی, اس کی 1.5 کروڑ کی آفر آ گئی. وہ گھر بک گیا تو ہم نے دوسرا گھر دیکھنا شروع کیا. اور اب ایسا لگتا کہ وہ جنی جیسے میری سہیلی ہو, جیسے میں اکیلے میں بیٹھ کر اس کو سب تفصیل سے بتاتی تھی. جو گھر پسند آتا وہ 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہیں ہوتا, اور فلیٹ اب خریدنا بھی نہیں تھا. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فلیٹ بھی بیچ کر اس کے پیسے ملا کر دوسرا گھر خریدا جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو کہنے کے بعد فلیٹ دیکھنے والوں کی لائنیں لگ گئیں. روز کئی فیملیز آتی اور بہت پسند کرتی, لیکن وہ ریٹ بہت کم لگاتی جو ہم کو قبول ہی نہ تھا. پھر ایک پشاور کی پٹھان فیملی جو بہت پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے, ان سے سودا ڈن ہو گیا. وہ بہت جلد بازی میں یہ فلیٹ خریدنا چاہتے تھے. آصف گھر پر نہیں تھے. اس کے باوجود وہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کا چیک بطور بیانہ رکھ کر چلے گئے کہ اب یہ فلیٹ آپ کسی اور کو نہیں دکھائیں گی. شاید کروڑ سے کچھ اوپر کا سودا ڈن ہوا تھا. میں بڑی پریشان کہ کیا کروں, مجھے تو ان کو ہینڈل کرنا بھی نہیں آیا. خیر جب آصف آئے تو میرا فک چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا, تو میں نے وہ چیک ان کے حوالے کر دیا. آصف نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور مبارکباد جیسے لفظ سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ شکر ہے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی مجھ سے. لیکن بمشکل 2 دن ہی گزرے تھے کہ وہ آدمی اور اس کی بیگم منہ لٹکائے ہوئے آئے. ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور میں جب چائے لیے کمرے میں پہنچی تو یہ الفاظ سنے کہ چلے نصیب میں نہیں تھا, اللہ مالک ہے. میں بجھ سی گئی. بعد میں تفصیل پتہ چلی کہ وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے اور سودا منسوخ ہو گیا. آصف نے ان کا چیک ان کے حوالے کر دیا اور وہ شرمندہ چلے گئے اور میں دوبارہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی. پھر اس کا سودا ایک مسلمان فیملی میں ہوا اور ان کو ٹوٹ کے وہ فلیٹ پسند آیا, اور پھر 2 دن بعد وہ سودا بھی منسوخ ہو گیا. میں اور آصف حیران کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب آصف بھی میری باتوں کا یقین کرنے لگے تھے اور کہا کہیں وہ تمہاری جن آنٹی تو ایسا نہیں کر رہی کہ ان کو یہ فیملیز پسند نہ آ رہی ہوں. پھر سودا ہوا اور پھر منسوخ ہو گیا. جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک دوپہر میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو فیملی آئی اور 1 کروڑ 20 لاکھ میں سودا ڈن ہو گیا. پھر تو کوئی شک ہی نہ رہا کہ پچھلے سودے کیوں منسوخ ہو رہے تھے. میں نے ان کی بیگم کو باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ فلیٹ بہت خوش قسمت ہے اور یہاں آ کر انہونی خوشیاں ملی ہیں. تو آصف مجھے گھورتے رہے کہ شاید میں اپنی جن آنٹی سہیلی کا ذکر نہ کر دوں, لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں تھی. وہ فلیٹ اس ہندو فیملی کے ہاتھوں 7 خیریت کے بکا. ہم نے دوسرا گھر خریدا جو پچھلے 5 سال سے بند پڑا تھا, اور میری ٹینشن کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ابھی تو ایک جن آنٹی سے 2 ہاتھ کر کے ہلکان ہوئی ہوں. اب یہاں کوئی جن انکل نہ مل جائیں, لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں بہت سکون ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہو شاید کہ وہ ہندو فیملی بھی اب ایک بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہے, اور وہ فلیٹ دگنی قیمت میں انہوں نے فروخت کیا ہے, اور آج بھی وہ فلیٹ بالکل خالی پڑا ہے. دوستو, یہ تھی ہماری آج کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی. کہانی پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسے مزید سچے واقعات اور سنسنی خیز کہانیاں آپ کو سننا میسر آ سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.